खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला, वोटों की गिनती और नताइज का सिलसिला जारी है। सवात तहसील चेयरमैन चारबाग का गैर हतमी गैर सरकारी मुकम्मल नतीजा आपसे शेयर करें। JUI के एहसानुल्लाह 12,723 वोट लेकर कामयाब हुए। PTI के हैदर अली 7,562 वोट लेकर दूसरे नंबर पे मौजूद हैं। तहसील चेयरमैन आलाई का गैर हतमी मुकम्मल नतीजा है। JUI के मुफ्ती गुलामुल्लाह 9,803 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गोहर अली खान 8,077 वोट लेकर दूसरे नंबर पे मौजूद हैं। जी हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन का ये दूसरा मरहला, जिसके तहत 18 अजला में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद किया गया। कल के रोज वोटों की गिनती और नताइज का सिलसिला ताहाल जारी है। सवात से तहसील चेयरमैन चारबाग का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मुकम्मल, जो कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं। JUI के एहसानुल्लाह 12,723 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि दूसरे नंबर पर हैं PTI के हैदर अली। उनके हासिल करदा वोटों की तादाद 7,562 है। बडकराम तहसील चेयरमैन आलाई का गैर हतमी मुकम्मल नतीजा दुनिया न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहा है, जिसके मुताबिक JUI के मुफ्ती गुलामुल्लाह को बरतरी हासिल है। PTI के उम्मीदवार पर मुफ्ती गुलामुल्लाह 9,803 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि PTI के गौहर अली खान 8,077 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। दुनिया न्यूज़ ने सबसे पहले सबसे तेज की रिवायत को, इस एजाज को बरकरार रखते हुए ये तमाम तर नताइज हैं जो कि आप तक पहुंचा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला, जिसके तहत 18 अजला में इलेक्शंस का इनेकाद किया गया। वोटों की गिनती और नताइज का सिलसिला जारी है। इमरान खान का, जिनका कहना है कि हमेशा कहा किसी के सामने झुकूंगा ना कौम को झुकने दूंगा, इस्तीफा नहीं दूंगा, डटकर मुकाबला करूंगा, साजिश नाकाम बना दूंगा। तहरीक अदम एतमाद पर इतवार को वोटिंग, मुल्क की मुस्तकबिल के फैसले का वक्त आ गया। मजीद कहा कि 3 अप्रैल को पता चलेगा पाकिस्तान ने किस तरफ जाना है। कौम से खिताब में उनका कहना था कि चैलेंज है, 3.5 साल में 30 साल से ज्यादा काम किया। पाकिस्तान एक उस अंग्रेजी में कहते हैं डिफाइनिंग मोमेंट पे है, एक फैसला कुन वक्त पे है कि हमने 2 रास्ते हमारे सामने हैं, हमने कौन सा रास्ता लेना है। खुददारी है ना, ये एक आज़ाद कौम की निशानी होती है। जो हमारे पर ये वॉर ऑन टेरर के अंदर जिस तरह की पाकिस्तानियों को ज़िल्लत मिली, मैंने हमेशा एक चीज़ कही, ना मैं कभी किसी के सामने झुकूंगा और ना अपनी कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा, यानी अपनी कौम को किसी की गुलामी नहीं करने दूंगा। जब जनरल मुशर्रफ हमें अमेरिका की जंग में लेके गए, इसी कमरे के अंदर हमें कहा गया कि जी अगर हमने अमेरिका की हिमायत ना की तो अंग्रेजी का लफ्ज़ वुंडेड बेयर की तरह है, एक जख्मी रीछ की तरह है, वो हमें भी हमें ना गुस्से में शायद हमें ना मार दे। मैंने कहा कि हमारा उस जंग से कोई लेना देना नहीं था, 9/11 में कोई पाकिस्तानी मुलव्वस नहीं था। इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी अपने मुल्क की, इसका कोई क्रेडिट मिला पाकिस्तान को? यहाँ हमारे लोगों को बार बार कहा गया कि डू मोर, कि अभी आपने और नहीं किया। कोई हमारे सीनियर पॉलिटिशियन लीडर्स ने कोई बात नहीं की, डरे हुए हैं, खौफ ज़दा, कहीं अमेरिका ना नाराज़ हो जाए। हमारी हुकूमतों ने पूरी तरह इस जुर्म में शिरकत की। मैंने पहले दिन से ये कहा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के लोगों के लिए होगी। हम कोई ऐसी फॉरेन पॉलिसी नहीं बनाएंगे जो कि किसी और की तो बेहतरी हो लेकिन हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचे। मैं चैलेंज करता हूं कि 3.5 साल में जो पाकिस्तान में हुआ है कि इनके किसी दौर में नहीं हुआ। तो ये जो अब सारे इकट्ठे हैं, ये अब कौम ने फैसला करना है कि क्या ये जो वोट हो रही है संडे को, इसमें कौन किधर जाएगा। मुझे लोगों ने, किसी ने कहा जी वो इमरान खान आप रिज़ाइन कर दें। मैं रिज़ाइन कर दूं? मैं कभी हार जिंदगी में नहीं मानी। मैं तो वोट का जो भी रिजल्ट हो जाए, आप देखेंगे कि मैं तो उसके बाद और ज़्यादा तकड़ा होकर सामने आऊँगा, जो भी रिजल्ट हो। कि ये कोई नज़रियाती नहीं हो रहा, ये सिर्फ और सिर्फ ज़मीरों का सौदा हो रहा है, ये अपने मुल्क का सौदा हो रहा है। जो हमारे लोग अपना सौदा करके वहाँ बैठे हुए हैं, मैं अभी भी आपसे ये कहता हूँ कि हमेशा के लिए ये आपके ऊपर एक मोहर लगने लगी है। ये हमेशा के लिए लोग याद रखेंगे कि आपने अपने मुल्क का सौदा किया। अगर आपका ये ख्याल है
کہ یہ سازش کو کامیاب ہونے دیں گے. میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا. سٹرگل کر کے یہاں پہنچا ہوں, مجھے سٹرگل کرنی آتی ہے, مقابلہ کرنا آتا ہے. میں کسی صورت اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ 7 مارچ کو کسی ملک سے پیغام آیا, دھمکی آمیز خط لکھنے والوں کو تحریک عدم اعتماد کا پہلے سے علم تھا. کہا گیا تحریک کامیاب نہ ہوئی تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. 3 اسٹوجز کے ان لوگوں سے رابطے تھے. عوام بتائیں ہماری حیثیت کیا ہے, کیا ہم ان کے نوکر ہیں؟ ہمیشہ کہا کسی کے سامنے جھکوں گا نہ قوم کو جھکنے دوں گا. وزیر اعظم قوم سے خطاب کر رہے تھے. ہمیں ایک امریکہ نے ایک باہر سے ملک نے, میں نام مطلب میرا کہ کسی اور باہر سے ملک سے ہمیں میسج آتی ہے. یہ ہے تو پرائم منسٹر کے خلاف ہی صرف, لیکن یہ ہماری قوم کے خلاف ہے. اس میسج میں واضح یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب اگر یہ جو عدم اعتماد, اور ان کو پہلے سے پتا تھا, ابھی اعتماد یا درج نہیں ہوئی تھی, اس کا مطلب کہ یہ جو ہو رہا تھا یہ پہلے سے ہی ان کے باہر کی لوگوں سے رابطے تھے. وہ یہ پاکستان کی قیادت یا پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہے, وہ صرف عمران خان کے لیے. ایک بہانہ مارتے ہیں کہ ہمیں کیوں غصہ ہے پاکستان پہ, لیکن کہتے ہیں کہ وہ غصہ تب بالکل ٹھیک ہو جائے گا, عمران خان چلا جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیتے ہیں. اگر یہ عمران خان کے خلاف فیل ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کو ایک مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو, ہمارے ریپرزینٹیٹو امبیسڈر کو نوٹس لے رہے تھے لوگ. کہا گیا کہ اگر عمران خان رہتا ہے وزیر اعظم تو ہم آپ کے ساتھ, ہمارے آپ تعلقات بھی خراب ہو جائیں گے اور آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ہمیں ایک کوئی باہر کا ملک, اور کوئی وجہ بھی نہیں بتایا, کوئی اس پہ کوئی وجہ نہیں, بس یہ کوئی ایک نہیں پسند آپ کی فورن پالیسی, پتہ نہیں کوئی وجہ کیا بتا رہا ہے کہ جی آپ روس چلے گئے. وہ تو اور یورپین لیڈرز بھی روس چلے گئے تھے, لیکن خاص پاکستان کو کہ آپ کیوں چلے گئے ہیں, جس طرح کہ ہم کوئی ان کے نوکر ہیں. ان کے رابطے ان لوگوں سے ہیں جن کے ذریعے یہ ساری سازش ہوئی ہے, جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہاں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ 3 اسٹوجز. اسٹوجز کا مطلب ہوتا ہے جو کہ بڑے وفادار غلام ہوتے ہیں. چاہ یہ رہے ہیں کہ عمران خان جائے, لیکن اگر یہ آ جائیں واپس, یہ جو ابھی جنہوں نے عدم اعتماد کیا ہوا ہے, تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. تو سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اپنے ملک کے اندر اجازت دیں گے کسی کو قیادت میں آنے کے لیے جن کے اوپر نیب کے کیسز ہوں, جن کے اوپر اربوں روپے کے کیسز ان کی عدالتوں میں ہوں, وہ جو کہ ایک مجرم ڈکلیئر کر دیا گیا پاکستان کی عدالت نے, جو کہ جھوٹ بول کے بھاگا ہوا ہے. کیا اپنے ملک میں اس طرح کے لوگوں کو ایک قیادت پہ آنے دیں گے؟ اور شہباز شریف, اس کی سٹیٹمنٹ کہ جی عمران خان نے بڑی غلطی کی, ایبسلوٹلی ناٹ کہہ کے, یعنی یہ جو ان کے دور میں ایبسلوٹلی ناٹ کیا تھا, میں نے صرف یہ بات کہی کہ ہم امن میں آپ کے ساتھ ہیں, ہم جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں. شہباز شریف نے کہا ہے کہ عمران نیازی نے نواز شریف پر بے بنیاد الزامات لگائے, عالمی طاقتوں کو بھی ملوث کیا گیا. کیا آٹا چینی مہنگی کرنا بیرونی سازش تھی؟ مزید کہا کہ بد تہذیبی کا نام آزاد خارجہ پالیسی نہیں. وہ ارکان پارلیمنٹ کے اجلاس میں شائع سے خطاب کر رہے تھے. نواز شریف کے خلاف کتنے تم نے زہریلے الزام لگائے ہیں, کتنے بے بنیاد الزام لگائے ہیں کہ اسرائیل کے حوالے سے اور عالمی طاقتوں سے ساز باز کے حوالے سے اور خارجی سازش کے حوالے سے. شرم نہیں آتی آپ کو؟ کیا یہ بین الاقوامی سازش تھی کہ اس ملک کے اندر مہنگائی کو آسمان تک پہنچا دیا اور غریبوں کی جیبیں لٹ گئیں, کٹ گئیں؟ کیا یہ بین الاقوامی سازش تھی کہ اس ملک کے اندر چینی جو ہے وہ 50 روپے سے 100 روپے پہنچ گئی؟ آپ نے تو ملک کو تباہ کر دیا اور آپ بین الاقوامی سازش کا نام دیتے ہیں. کس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیا یہ بین الاقوامی سازش تھی کہ آپ نے LNG گیس کے اربوں روپے کے اسکینڈل کیے اور آپ نے دوائیوں کے میدان میں خربوں اربوں روپے کے اسکینڈل کی؟ یہ کیا بین الاقوامی سازش تھی؟ لیگی رہنما خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اگر امریکہ ہم سے تنگ ہوتا تو ہمیں IMF اور ورلڈ بینک قرضے نہ دیتے. سیاسی دیوالیہ شخص کے پاس الزامات کے علاوہ کچھ بھی نہیں. شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں اب NRO نہیں ملے گا. احسن اقبال اور سعد رفیق کا کہنا تھا کہ عمران ذہنی طور پر کھسک گئے.
ان کی حالت قابل رحم ہے۔ تو انہوں نے باقاعدہ امریکہ کا نام لیا ہے۔ اگر امریکہ ہمارے خلاف ہے یا امریکہ ہمیں تنگ کرنا چاہتا ہے یا ہم پہ زندگی اجیرن کرنا چاہتا ہے تو یہ IMF کے قرضے ہمیں نہ ملیں، ہمیں جو ہے FATF میں گرے سے بلیک میں جو ہے ٹرانسفر کر دیا جائے، GSP پلس جو ہے وہ فیسلٹی ہمیں مہیا نہ کی جائے۔ امریکی دشمنی کی کوئی شہادت نہیں ملتی سوائے یہ مراسلہ جو وہ لہرا رہے ہیں، اور وہ ہمارے ایمبیسڈر کا لکھا ہوا ہے، اس کو پولیٹیکل ایشو جو ہے یہ بنایا جا رہا ہے۔ اب عالم دین بھی بن گئے ہوئے ہیں، سیاست ان کو آئی نہیں ہے 4 سال میں، ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہو گیا، تو ہو سکتا ہے جنگلوں کی راہ لے لیں، کوئی اور کو سادھو بن جائیں۔ صرف اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے آج یہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کبھی NRO مانگتے ہیں، انشاءاللہ یہ NRO نہیں ملے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران نیازی صاحب کو نفسیاتی معائنے کی ضرورت ہے اور وہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی تھریٹ بن چکے ہیں۔ عمران خان صاحب بنیادی طور پہ میرا خیال ہے کہ ذہنی طور پہ کھسک گئے، ان کی حالت پہ اب ترس آتا ہے، وہ قابل رحم حالت ہے ان کی کہ وہ ان کو اپنے سوائے باقی سب غدار نظر آ رہے ہیں۔ یہ سازش آپ نے اپنے خلاف خود کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے، اگر یہ خط اتنا خطرناک ہے تو امریکی سفیر کو بلا کر احتجاج کیوں نہیں کیا گیا؟ OIC اجلاس میں امریکی نمائندے کو کیوں بلایا گیا؟ تمہاری کشتی اب سمندر میں غرق ہو جائے گی، دوسروں کو بار بار چور کہہ رہے ہیں مگر ثابت نہیں کر سکے۔ مزید کہا کہ آپ اتنے نااہل ہیں کہ کوئی رقم واپس نہ لا سکے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ عمران خان تمہارا کھیل ختم ہو چکا، اگر یہ خط اتنا ہی خطرناک ہے تو امریکی سفیر کو بلا کر احتجاج کیوں نہیں کیا گیا؟ حمزہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان کی تقریر جھوٹ کا پلندہ، گمراہ کن اور ذاتی انتقام کی باتوں سے بھری ہوئی تھی۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ خطاب میں تاریخی حقائق کو مسخ کیا گیا اور آئینی عہدے کو استعمال کرتے ہوئے سیاسی پروپیگنڈا کیا گیا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ذاتی مفاد پر قربان کیا جا رہا ہے۔ عدم اعتماد جمہوری عمل ہے جس میں کسی بیرون ملک کا کوئی ہاتھ نہیں۔ قومی اسمبلی میں واضح شکست دیکھ کر وزیر اعظم بوکھلا گئے ہیں۔ عمران خان سے چھٹکارا 22 کروڑ عوام کے دل کی آواز ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے کے بعد بحث ختم ہو جانی چاہیے۔ اپوزیشن نے پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اجلاس بلانے کا کہا لیکن خود شرکت نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ سازش کا حصہ نہیں تو خط دیکھنے کیوں نہیں آئے؟ اب تو بحث ختم ہو جانی چاہیے نا کہ یہ حقیقت ہے نہیں ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ایک انتہائی مقتدر فورم ہے، وہاں پر تمام تفصیلات شیئر کی گئیں، ان کو دیکھنے کے بعد اعلامیہ جو باہر نکلا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس ملک نے یہ کیا ہے اس کے ساتھ یہ ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر بھی یہی رائے آئی تھی کہ پارلیمان کی جو کمیٹی ہے نیشنل سیکیورٹی کی اس کو جو ہے بریفنگ کیا جائے، اسی لیے آج یہ ابھی ہم نے اجلاس کیا تھا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اپوزیشن جو کہتی تھی کہ اگر ہمیں بتا دیا جائے تو ہم جو ہے وہ پھر ہم بھی عدم اعتماد کے سے چلے جائیں گے، انہوں نے پہلے ہم تو نیشنل اسمبلی کے ہال میں کر رہے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شرکت کر سکیں، پہلے انہوں نے اس کے خلاف ووٹ ڈالا کہ وہ ہال نہیں یوز کر سکتے، پھر یہاں پہ ان کا کوئی نمائندہ نہیں آیا، تو یہ شاید اس لیے نہیں آئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تو ابھی پتا چلا، ہمیں پہلے سے پتا تھا، شاید اس لیے نہیں آئے تھے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ اتنے بڑے قومی صورتحال کے اندر بھی جو ہے اپوزیشن جو ہے وہ سیاست کو ترجیح۔ پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند نے کہا ہے کہ اجلاس ملتوی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ایک دن ووٹنگ کرانا پڑے گی۔ عمران خان اب اپنا قائد حزب اختلاف کا امیدوار ڈھونڈیں، اپنے مشیروں کو ڈنڈا ماریں جنہوں نے وزیر اعظم کو سیاسی تنہائی کا شکار کر دیا۔ مشیروں کی بات مان کر عمران خان بند گلی میں پہنچ گئے۔ یہ ایک ہوتا ہے بھاگنے کا آپریشن، ود ان رولز رہنا چاہیے، یہ جمہوریت ہے، چلتا رہنا چاہیے۔ کتنی دیر بھاگے کہیں آگے آئیں آپ اکثریت نہیں ہے، آپ نامزاد کس لیے لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے نامزاد کر سکتے ہیں۔ خان صاحب کو میں قسم سے یہی کہہ رہا تھا کہ یہ جو آپ کے ایڈوائزر ہیں جنہوں نے کبھی الیکشن لڑا ہے، جو آپ کو اپوزیشن کی پارٹیوں سے لڑاتے ہیں، کبھی کسی ادارے سے لڑائیں گے، کبھی کسی سے لڑائیں گے، ابھی انہوں نے خان صاحب کو بند کر لیے بھیجا ہے، آپ ان کو پہچانیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ اصولوں سے بھاگنے سے بہتر ہے ان کا سامنا کیا جائے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے اگر ہمارے خلاف کوئی بات نہیں کی جائے گی تو متحدہ بھی نہیں کرے گی۔ وہ پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔
اصول ہے کہ اس سے بھاگنے سے زیادہ بہتر ہے کہ اس کو سامنے کیا۔ آخری بتایا حکومت کو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم واپس آ جائے گی۔ حکومت نے اپنے عمران سے یہ کہا ہے کہ ایم کیو ایم کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا یہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ایم کیو ایم بھی نہیں کرتی کسی کے خلاف۔ آج بھی ہم نے کل بھی کہا اور آج بھی کہا کہ سیاست میں شرافت کو اب تو لے کے آ جائے۔ موب نے خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے استعفے کی پیشکش کی ہے، نہ کوئی محفوظ راستہ مانگا۔ عمران خان کی لڑائی سیاسی بونوں سے نہیں، سامراج کے خلاف ہے۔ قوم کا بہادر بیٹا ڈٹ کر مقابلہ آخری گیند تک کرے گا، شہباز گل اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ عمران خان نے تو اس ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے، لیکن اگر کسی حکمران نے نہ بھی کیا ہوتا کچھ تو یہ قوم غریب ضرور ہے، یہ قوم غیرت مند ہے۔ اور اس موقع پہ جب یہ چیز باہر آ گئی ہے، پٹارا کھل گیا ہے کہ باہر کے ملک سے بیٹھ کے یہ کہا جاتا ہے، یہ دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا تو پھر آپ خطرناک نتائج کے لیے تیار ہو جائیں، اور اگر عمران خان کو ہٹا دیا ہماری دھمکی پہ تو آپ کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، تو وہ لوگ چھوڑے جاتے ہیں مارکیٹ میں۔ تو اب وہ اپنے آقاؤں کی اس خواہش کے لیے ان کے پیسے سے یہاں پر انہوں نے خرید و فروخت کی ہے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ یہ قوم اپنے بیٹے عمران خان کے ساتھ جڑ کے کھڑی کیسے ہوتی ہے۔ کسی کی دھمکی اور دھونس کے اوپر پاکستان میں کوئی وزیر اعظم نہ بنایا جا سکے گا نہ ہٹایا جا سکے گا۔ ان چوروں سے مانگے گا وزیر اعظم راستہ؟ وزیر اعظم نے استعفیٰ دینے کی پیشکش کر دی ہے، وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دے گا۔ وزیر اعظم بڑی شان سے اس لڑائی کے اندر جائے گا، کیونکہ لڑائی ہماری ان بونوں کے ساتھ تھوڑی، ان کی کیا اوقات ہے۔ وزیر اعظم کی لڑائی تو سامراج کے ساتھ ہے۔ بھٹو نے جب نعرہ لگایا تھا آزاد خارجہ پالیسی کی تو پھر اس کو بھی پھانسی دلوا کے ہٹا تھا وہ سامراج۔ عمران خان اس قوم کا بہادر بیٹا ہے، ڈٹ کے مقابلہ کرے گا، آخری گیند تک کرے گا، جیتے گا یا ہارے گا۔ میں ایک بات صرف آپ کو کہتا ہوں، قوم کو اس بیٹے کے اوپر فخر ہوگا، بھلے ہارا یا جیتا۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے وزیر اعظم عمران خان سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت قومی اسمبلی میں اکثریت نہیں رکھتی۔ عمران خان کا دھمکی دینے کا وقت چلا گیا، گھبراہٹ کا وقت شروع ہو چکا۔ وہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی حکومت قومی اسمبلی میں میجورٹی نہیں رکھتی۔ 177 معزز اراکین اسمبلی اس وقت اپوزیشن کی سائیڈ پر آ چکے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی کے نالا اراکین کی لسٹ اس میں شامل کر لی جائے تو پھر شاید ڈبل سینچری بھی کراس کر لی جائے گی۔ پارلیمانی سیاسی جماعتوں کے اعلان کے بعد عمران خان صاحب کے لیے بہتر ہے، پارلیمانی جمہوریت کے لیے بہتر ہے کہ عمران خان صاحب فوری طور پر مستعفی ہو جائیں۔ ڈرانے دھمکانے کے وقت ختم ہو گئے، اب ان کی گھبراہٹ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ آخری کچھ دن رہ گئے جھنڈے اور ڈنڈے کے، جس کو ابھی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اتنا حساس نوعیت کا خط ہے کہ ان کو 3 ساڑھے 3 4 مہینے ویٹ کرنا پڑا۔ اپنے ووٹ آف نو کانفیڈنس تک کیوں اپنی جیب میں چھپا کے رکھا؟ یہ تو فوری طور پر وزیر اعظم کو ان کیمرہ سیشن بلا کے پارلیمان کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا۔ فی الوقت اتنا